नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी प्रोग्राम बातों बातों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ मोरस और आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो ग्रास रूट लेवल से आते हैं, तालीम हासिल करते हैं और माशरे में और अपने प्रोफेशन में अपना नाम बनाते हैं। आज मेरी खुशकिस्मती है कि आज मेरे साथ एक ऐसी ही शख्सियत हैं जिन्होंने इंटरफेथ डायलॉग के हवाले से ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान को दुनिया में एक मुनफरद मुकाम और नाम दिया है। आज मेरे साथ प्रोग्राम बातों बातों में फादर जेम्स चन्नन ओपी मौजूद हैं, जिनके साथ हम उनकी ज़िंदगी के हवाले से बातें करेंगे और उनसे वो बातें पूछेंगे जिन्होंने उनकी ज़िंदगी को मुतासिर किया और आपकी ज़िंदगी को भी बदलते हैं। फादर जी, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी है आप आए हैं ताकि आपके साथ बातचीत कर सकें। थैंक यू वंस अगेन आपके टाइम के लिए। मैं सबसे पहले तो जानना चाहूँगा आपकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में, आपकी तालीम के हवाले से, कहाँ कहाँ से आपने तालीम हासिल की और फिर किस तरह से आप कहानत की इस खिदमत में आए और उसके बाद आपने एक इंटरफेथ डायलॉग का जो है वो आगाज़ कैसे किया? मेरी पैदाइश ओकाड़ा के नज़दीक एक गांव है नौचक, वहाँ भी हुई थी। सही। और मेरे वालिद मोहतरम वो डेयरी फार्म सलरनो में मुलाजमत करते थे। तो कोई 2-3 साल के बाद फिर मेरे वालिदैन जो हैं नौचक ओकाड़ा से वो डेयरी फार्म सलरनो में शिफ्ट हो गए और इब्तदाई तालीम मैंने वहीं पे हासिल की। वहाँ पे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल था, पहली, दूसरी, तीसरी वहाँ पे मैंने की। फिर वालिद साहब की ट्रांसफ़र हो गई डेयरी फार्म नौमंडी में, तीसरी चौथी वहाँ पे, और फिर वापस जो हैं आप उधर आ गए डेयरी फार्म सलरनो में। तो फिर हेड क्वार्टर में है गवर्नमेंट हाई स्कूल हेड क्वार्टर, तो 5वीं, 6ठी और 7वीं वहाँ से हासिल की और वह मुस्लिम स्कूल था, मुस्लिम टीचर्स थे। और इसके बाद जो जब मैं 8वीं में हुआ तो फिर मैं 133 चक अमृत नगर वहाँ पे मैं चला गया और हॉस्टल में मैंने हॉस्टल ज्वाइन किया और वहीं पे 10th क्लास मैंने वहाँ पे की। और उसके साथ मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने फरमाया है कि ग्रास रूट लेवल से आगे आना, तो मेरा भी सिलसिला कुछ ऐसा ही है। क्योंकि मेरे वालिद तो खुशपरस्त से थे और वो बुनियादी तौर पर बड़े मजहबी इंसान थे। बड़ी बाकायदगी से रोज़री पढ़ते थे, मुक़द्दसा मरियम के गीत गाते थे, बाइबल मुक़द्दस का मुतालिया करते थे। कई दफ़ा वो डेयरी फार्म में ही वो बाइबल सर्विस भी करवाते थे। और वालिदा का ताल्लुक़ वो 125 चक मियाँ चनू वहाँ से था। तो वालिदा भी एक मजहबी घराने से थीं और बड़ी दुआ गो ख़ातून थीं और खुदा उनको अक्सर वो याद करती थीं। और ये मेरे वालिदैन की ही ख्वाहिश थी और तरबियत थी, अगरचे कि मैं घर में पलोठा था, बड़ा था, तो लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि हम चाहते हैं कि हम अपने बेटे को खुदा की नज़र करें और खुदा हमारे बेटे को कबूल करें। तो ये मैं कहता हूँ कि ये मेरे वालिदैन की मोहब्बत और उनके ईमान की मजबूती थी कि उन्होंने मुझे जो मेरी बुलाहट है उसको पहचानने में बहुत मदद की। बल्कि मैं ये कहूँगा कि मैंने अपनी बुलाहट जो है अपने वालिदैन के ज़रिए जो है उसको पहचाना। और मैं फिर जब मैंने मैट्रिक किया तो उस वक्त फ़ैसला करना था कि आया कि मुझे क्या करना है। आया कि मैं कोई ट्रेनिंग करूं, कोई कोर्स करूं, कोई मुलाजमत करूं, या खुदा मेरे लिए एक और रास्ता बनाना चाहता है। तो जब मैं 10th क्लास में था तो फादर जेकब जो एंथनी हैं जो फौत हो चुके हैं, वो आए थे 133 चक में। तो उन्होंने बुलाहट का एक प्रोग्राम किया था और फिर 10th क्लास के लिए। तो उन्होंने फिर पूछा आखिर में हम जो भी 25-30 स्टूडेंट्स थे कि आप आइंदा आप क्या करना चाहते हैं। तो मैंने लिखा कि मैं काहिन बनना चाहता हूँ। तो वो फादर बड़े खुश हुए कि जेम्स चन्नन जो है वो काहिन बनना चाहता है। तो फिर उन्होंने मेरा राब्ता एक सेमिनरी से करवाया, रेक्टर से करवाया। और इन द मीन टाइम 33 चक में डोमिनिकन जमायत के फादर थे। तो फादर पाइस ओब्रायंस थे, फिर उसके साथ फादर टेरेंस क्वीन थे। और जिन्होंने ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट किया वो थे
فادر پال ایڈم چک او پی ڈومنیکن تھے، اور وہ میرے جو جہاں پہ نان کے وہاں پہ آتے جاتے رہتے تھے. تو اس طرح سے ایک دو دفعہ میری والدہ کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی. تو انہوں نے کہا بہن میں چاہتا ہوں کہ آپ کے بیٹی کو میں ڈومنیکن بناؤں. تو میری والدہ نے کہا ٹھیک ہے بھی، اگر وہ جانا چاہتا ہے تو پھر ضرور، ہم تو خوش ہوں گے کہ ہمارا بیٹا وہ فادر بنے. تو وہ پھر مجھے ملتان لے کے گئے. تو ملتان وہ میں نے ڈومنیکن لوئس سال جو ہے ہاؤس آف فارمیشن، جہاں کالج کے اسٹوڈنٹ پڑھتے تھے، میں بھی وہاں گیا اور میں نے اپلیکیشن دی، میں نے انٹرویو دی اور اس میں کامیاب ہو گیا. اور انہوں نے مجھے قبول کر لیا کہ جیمس ہیلن یو آر ایکسیپٹڈ ٹو بی آور کینڈیڈیٹ، ڈومنیکن کینڈیڈیٹ. تو بی اے جو ہے میں نے ملتان میں کی اور 4 سال وہاں پہ پڑھا. اور گریجویشن کے بعد پھر جو ہے جو نویشیٹ ہوتا ہے وہ میں نے بہاولپور میں کیا. فادر ریمی ہمارے ناوس ماسٹر تھے، اور میرے ساتھ فادر ظفر تھے، فادر جوزف رفیق تھے، فادر ٹامس بٹی. ہم اکٹھے ناوسیس تھے، اور نویشیٹ کر کے پھر ہم ادھر کراچی میں آ گئے. اور یہ وہی جگہ ہے جہاں میں نے 6 سال تک رہائش اختیار کی، اور اس کرائسٹ دی کنگ سیمنری میں 6 سال کی تربیت کی. اس میں وہ سارے کورسز جو ہوتے ہیں 70-75 کورسز جو 6 سالوں میں وہ میں نے کیے، اور سب کورسز میں جتنے بھی سبجیکٹس تھے سب نے میں نے کامیابی بھی حاصل کی، اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان سب میں کامیاب ہوں. اور یہی وہ جگہ ہے، مقام ہے جہاں پر میں نے کوئی 1997 میں ایک رویا دیکھی. میں ادھر ہی سیر ایسے یہ کر رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ خدا مجھ سے کون سا خاص کام لینا چاہتا ہے. تو پھر ایک رویا میں نے دیکھی کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ پاکستان میں جس کام کی ضرورت ہے اور جس کی بڑی اہمیت ہے وہ فیلڈ چنیں. تو وہ میرے ذہن میں آیا کہ جیسے پاکستان میں ہے، جیسے خدا کی طرف سے ایک رویا تھی کہ پاکستان میں اکثریت جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے، اور ہم اقلیت میں ہیں، ہمارا مطلب مذہبی اقلیت ہیں. تو مجھے کرسچن مسلم ڈائلاگ کے فیلڈ میں جانا چاہیے. اور میں نے دیکھا کہ یہ خاص میری زندگی کا مقصد ہے، خدا مجھے اس کے لیے بلا رہا ہے. تو یہ کوئی 1971 کی بات ہے کہ اسی جگہ پہ سیمنری میں جو پونٹیفیکل کونسل فار انٹرلیس ڈائلاگ، اس کے جو پریزیڈنٹ تھے وہ یہاں پہ آئے تھے، منسینی اور روزانو ایسے ان کا نام تھا. تو اور اس وقت یہ انٹرفیتھ کرسچن مسلم کی ڈائلاگ کی بات وہ شروع ہوئی تھی. میں نے اپنے جو سپیریئر تھے فادر کرس میکوے، خدا ان کو جنت نصیب کرے، 3-4 سال پہلے وہ خدا کو پیارے ہو گئے. تو میں نے ان سے بات کی، تو جیمس یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اسلام کی اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، کرسچن مسلم ڈائلاگ کی اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بنیاد میری یہاں سے بنی تھی، اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج مجھے 40 سال ہو گئے ہیں کاہن بنے ہوئے. لیکن یہ جو سلسلہ ہے، یہ جو میں نے پہچانا اپنی خاص اپاسولیٹ کو، وہ بہت پھلدار ہوئی ہے. صحیح، بہت زبردست، بڑی امیزنگ سٹوری ہے آپ کی، اور کس طرح سے آپ نے جو یہ ساری اسٹرگل کی اور والدین کی تربیت کے بعد تعلیم حاصل کی. آپ مختلف اداروں میں بھی رہے، آپ فارمیشن کے اداروں سے منسلک رہے، کلیسیائی سرگرمیوں میں بھی رہے، اور لیکن انٹرفیتھ ڈائلاگ آپ کی خاص پہچان بنا، جس میں آپ نے عالمی سطح پر بھی پاکستان کو نمائندگی کی. کون کون سے اعزاز ہیں جو آپ نے اس میں حاصل کیے، اور کون کون سے آپ کو ایوارڈز ملے ہیں، اور عالمی سطح پر آپ نے کن کن فورم پر جو ہے وہ پاکستان کی نمائندگی کی ہے؟ اس کے لیے تو ایک سیشن تو کافی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی سیشن کرنے پڑیں گے. مختصراً یہ ہے کہ جب میں 1980 میں کاہن بنا، تو اس کے بعد پھر میری اپوائنمنٹ ہوئی ساہیوال میں میں اسسٹنٹ پیرش پریسٹ علاقے کا انچارج تھا. میرے ساتھ فادر صدیق تھے، اور وہ حیات ہیں، ادھر وارسپورہ میں ہیں. تو 2 سال کے بعد فادر کرس نے مجھ سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ جیمس میں چاہتا ہوں کہ آپ کی انٹرسٹ ہے انٹرفیتھ ڈائلاگ میں، میری انٹرسٹ ہے کہ آپ جو ہیں ہائی اسٹڈی کے لیے جائیں. تو پہلے تو میں نے کہا کہ نہیں، میں بڑا خوش ہوں اپنے علاقے کے کام، سوچا کہ نہیں مجھے جانا چاہیے. فادر کرس نے کہا کہ آپ کو ضرور جانا چاہیے. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو 1982 میں اٹلی گیا،
اور روم میں جو پوپ صاحب کا جو انسٹیٹیوٹ ہے پونٹیفیکل انسٹیٹیوٹ فار اسلامک اسٹڈیز اینڈ عربک لینگویج، وہاں پہ میں نے ایڈمیشن لیا اور 3 سال تک میں نے وہاں پر اسٹڈی کی. وہ ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے، تو اس میں میری کلاس میں کوئی 14-15 کنٹریز سے وہ اسٹوڈنٹس تھے. تو وہاں پر میں نے ماسٹرز کیا عربک لینگویج میں اور ماسٹرز کیا اسلامک اسٹڈیز میں اور انٹرفیتھ ڈائلاگ میں. اس کو ہم اپنی ٹرم میں کہتے ہیں لیسنشیٹ. تو لیسنشیٹ کی ڈگری میں نے حاصل کی کہ مجھے لائسنس مل گیا کہ میں دنیا میں کہیں بھی جا کے جو ہمارے چرچ کی جو سیمنریز ہیں، جو ادارے ہیں، وہاں پہ میں پڑھا سکتا ہوں اور مجھے آتھورائزیشن مل گئی. تو 1980 میں 1985 میں جب میں اپنی اسٹڈی مکمل کر کے آیا تو یہاں پر ہمارے جو بشپ صاحبان ہیں وہ پوپ جان پال دوئم سے ملنے کے لیے گئے. تو اس کو بولتے ہیں عدلیمینا کہ آفیشیل وزٹ کے لیے گئے. سارے بشپ وہاں پہ گئے، کارڈینل بھی تھے، کارڈینل کدیرو تھے، بشپ جان جوزف تھے، بشپ پطرس تھے، بشپ بوناونچر تھے، بشپ پال اندریوتی تھے. تو ایک دن ہم بھی میں بھی ان کے ساتھ شامل ہوا ہماری پاک ماستی پوپ صاحب کے ساتھ. تو وہ جب عدلیمینا وزٹ سے واپس آئے تو پوپ صاحب نے انہیں یہ سجیسٹ کیا کہ پاکستان میں جا کے آپ کرسچن مسلم ڈائلاگ کا کوئی کمیشن بنائیں. تو جو ہی وہاں سے واپس آئے 1985 میں کیتھولک بشپس کانفرنس نے نیشنل کمیشن فار کرسچن مسلم ڈائلاگ اس کو اسٹیبلش کیا. بشپ جان جوزف اس کے فرسٹ چیئر پرسن تھے اور مجھے بشپس نے اس کا ایگزیکٹو سیکرٹری جو ہے وہ مقرر کیا. تو یہ پھر 17 سال تک میں اس کمیشن میں بطور ایگزیکٹو سیکرٹری کام کرتا رہا. لیکن اس دوران بہت ساری ایکسٹرا آرڈینری چیزیں بھی ہوئیں. پہلی بات تو یہ کہ جب میں 1980 میں آیا تو جو پوپ جان پال دوئم ہیں، ابھی مقدس جان پال دوئم ہیں، انہوں نے مجھے مشیر مقرر کیا، کنسلٹر فار پونٹیفیکل کونسل فار انٹیلیجنس ڈائلاگ، جس کو آسان لفظ میں کہہ سکتے کہ مشیر برائے مذہبی امور. انہوں نے مجھے نامزد کیا، اپوائنٹ کیا 5 سال کے لیے. اور یہ میرے لیے بھی ایک بڑی سرپرائز تھی کیونکہ میں تو اسٹوڈنٹ تھا اور میں نے ابھی تازہ وہ لائسنشیٹ کی تھی. اور پاکستان آنے سے پہلے جیسے جون میں کورس مکمل ہو تو جون میں ہی وہ اخباروں میں میری خبر آ گئی کہ فادر جیمسن از اپوائنٹڈ بائی ہز ہولینس پوپ جان پال سیکنڈ ایز کنسلٹر ٹو دا پونٹیفیکل کونسل فار انٹیلیجنس ڈائلاگ. تو میرے ساتھ جو فادر تھے انجیلیکم یونیورسٹی میں اور کانوینٹ میں، تو فادر جیمس یو آر ان دا نیوز پیپر، یو آر اپوائنٹڈ ایز کنسلٹر ٹو دا پوپ. I said it's very surprising for me, it's a very good surprise for me, so that's how I came to know. تو جب میں واپس آیا تو ایک تو یہ مجھے ذمہ داری دی گئی رابطہ کمیشن کی، نیشنل کمیشن فار کرسچن مسلم ڈائلاگ، اور دوسری ذمہ داری مجھے ویٹیکن سے بھی مل گئی. تو اس کا یہ فائدہ بلکہ میرے لیے ایک بڑا گریٹ ایکسپیرینس تھا کہ میں تقریباً ہر سال ویٹیکن میں جاتا تھا. کئی دفعہ پوپ جان پال دوئم سے بالمشافہ بھی ملاقات ہوئی. اور وہ جو ہمارا پونٹیفیکل کونسل فار انٹیلیجنس ڈائلاگ ہے وہاں پہ میٹنگز ہوتی تھیں. پھر میں پاکستان کی رپورٹ پیش کرتا تھا کہ چیلنجز کیا ہیں، کیا اچیومنٹس ہیں اور آئندہ ہمارے کیا لائحہ عمل ہے. تو اس کے ساتھ یہ بھی ہو کہ پورے جو ڈائسس اس وقت 6 ڈائسس تھیں، تو ہر ڈائسس میں رابطہ کمیشن کی برانچ جو ہے وہ قائم کی گئی اور ہر ڈائسس کا ایک ڈائریکٹر تھا کرسچن مسلم ڈائلاگ کے لیے. لیکن اوور آل میں تھا پاکستان میں ایگزیکٹو سیکرٹری تھا اور بشپ جان جوزف وہ اس کے چیئر پرسن تھے. اور میں یہ بڑی فخر کے ساتھ بتانا چاہوں کہ بشپ جان جوزف نے میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی. تو اور وہ بہت جگہوں پہ مجھے انہوں نے انٹروڈیوس کرایا اور وہ کہتے تھے کہ میرا تو نام ہی ہوتا ہے رپورٹ پہ، کام تو سارا سیکرٹری کرتا ہے، سارا سیکرٹری کا کام ہوتا ہے. یہ جتنے کانفرنسز کرواتے ہیں، یہ سیمینارز کرواتے ہیں، پوری دنیا میں جاتے ہیں اور وہاں پہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور آپ نے یہ بھی سوال کیا کہ میں کہاں پہ گیا. یہ میرا سلسلہ 1985 سے شروع ہوا.
کہ جیسے مجھے سنگاپور یہ کئی دفعہ اپنے ڈومینیکنس کی نمائندگی کی اور کئی دفعہ میں نے اپنے رابطہ کمیشن کی نمائندگی کی اور کئی دفعہ ویٹیکن کے کنسلٹ ہونے کی مناسبت سے مجھے جانا پڑا اس ذمہ داری میں کہ میں کنسلٹر ہوں ویٹیکن کا. اس میں میں سنگاپور گیا، پھر تھائی لینڈ گیا، پھر انڈونیشیا گیا، پھر یہ جو فلیپینس ہے وہاں پہ گیا، اپنے نیپال بھی گیا، بنگلہ دیش گیا، یہ انڈیا میں، پھر یہ سری لنکا میں، اور ویٹیکن میں تو ہر سال ہی جاتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ یہ اتنا وسیع ہو گیا کہ جارڈن بھی گیا، UAE میں گیا، قطر میں گیا، مصر میں، پھر جرمنی، فرانس، اسپین، UK، یہ جو آئرلینڈ، USA بہت دفعہ گیا، پھر میکسیکو میں گیا، یہ جو وینزویلا میں گیا، کولمبیا میں گیا، برازیل میں گیا. تو کئی ممالک ایسے ہیں جب فن لینڈ میں بھی گیا، سویڈن بھی گیا، ایستونیا بھی گیا، پولینڈ بھی جا چکا ہوں، یہ جو ہے ترکی گیا ہوں، بوسنیا گیا ہوں، اور اس طرح کے تقریباً مالٹا بھی گیا ہوں. تو اس طرح کے آل ٹوگیدر تقریباً 55 سے 60 ممالک ہیں جہاں میں گیا ہوں. اور خدا نے بہت عزت دی ہے، خدا نے بہت شہرت دی ہے. ایک دفعہ یہاں پہ پاکستان میں 1986 کی بات یا 87 کی بات ہے کہ ورلڈ مسلم کانگریس کی طرف سے 52 ملکوں کے جو ہیں نمائندے کراچی میں آئے ہوئے تھے، اور اس مؤتمر العالم الاسلامی ورلڈ مسلم کانگریس کی طرف سے تو انہوں نے پوپ جان پال دوئم کو بھی انوائٹ کیا تھا کہ آپ یہاں پہ آئیں. تو پوپ نے کہا کہ میرے لیے تو مشکل ہے آنا، لیکن میں اپنا پیغام آپ کو بھیجتا ہوں. تو ضیاء الحق اس کانفرنس کے مہمان خصوصی تھے. وہ اس وقت پاکستان کے صدر تھے، ڈکٹیٹر تھے، ایز یو نو جنرل تھے. تو وہ اس کے مہمان خصوصی تھے، اور وہاں پر مجھے پوپ صاحب کا میسیج جو ہے وہ پڑھنے کا موقع ملا. تو یہ میرے لیے بڑا اعزاز تھا کہ پوپ صاحب کا میسیج میں نے 52 ممالک کے جو مسلم ریپرزنٹیٹیو سے ان کے سامنے پڑھنے کا موقع ملا. بہت سارے ایمبیسیڈرز وہاں پہ آئے ہوئے تھے، اور ضیاء الحق بھی اس میں موجود تھے. تو اگلے دن تمام اخباروں میں فرنٹ پیج پہ وہ خبریں جو ہیں پبلش ہوئی تھی. میری فوٹو بھی تھی آف کورس ضیاء الحق کی، اور دیگر جو اسپیکرز تھے ان کی تھی. تو اس کے بعد پھر سلسلہ چلتا رہا. ہر روز ہی 2 3 ملکوں میں جاتا رہا ہوں. UNO میں بہت دفعہ جا چکا ہوں، اور بہت ساری یونیورسٹیز میں لیکچر دے چکا ہوں. سان فرانسسکو یونیورسٹی ہے، سان فرانسسکو میں ییل یونیورسٹی ہے، پھر ناٹر ڈیم یونیورسٹی امریکہ میں ہے، پھر اپنے امریکن یونیورسٹی ہے وہاں پہ، پھر ٹرکو یونیورسٹی فن لینڈ کی، وہاں پہ میں نے لیکچر دیا ہے. پھر ہیلسنکی یونیورسٹی فن لینڈ میں، وہاں پہ لیکچر دیا ہے. پھر میونسٹر یونیورسٹی جرمنی، وہاں پہ مجھے انوائٹ کیا گیا اور میں نے پریزنٹیشن دی. پھر ڈونگبک یونیورسٹی ساؤتھ کوریا، وہاں پہ گیا. اور کئی دفعہ میں جاپان بھی جا چکا ہوں، اور ایز اے گیسٹ آف آنر، ایز اے اسپیکر. تو خدا نے بہت برکات، بہت فضائل دیے ہیں، اور مجھے کوئی 100 کے قریب ایوارڈز بھی مل چکے ہیں. صحیح. نیشنلی اور انٹرنیشنلی. جیسے ایک ایوارڈ گورنر پنجاب نے دیا، ایک گورنر پراب چودھری سرور نے، ان کے ہاتھوں مجھے ملا. ایک ایوارڈ جو ہے وہ یہ جو ہے یہ جس کے نور اللہ قادری ہیں، مذہبی امور، مذہبی امور کے ریلیجس افیئرز اور انٹرفیتھ ہارمنی کے جو منسٹر ہیں انہوں نے دیا. اعجاز اللہ قادری نے. پچھلے سال ایک ایوارڈ مجھے صدر پاکستان کے ہاتھوں میں ملا، نیشنل پیس ایوارڈ ملا. پھر 2 ایوارڈ جو ہیں مجھے فن لینڈ سے ملے ہیں. 2 ایوارڈ مجھے امریکہ سے ملے ہیں. ایک کو UNO کے ساتھ افیلیٹڈ آرگنائزیشن ہے، انہوں نے دیا. ایک انٹرنیشنل بدھسٹ آرگنائزیشن ہے، انہوں نے لوٹس آف ورلڈ پیس، وہ مجھے ایوارڈ دیا.
ایک افریقہ سے ایوارڈ ملا اور ایک ریسنٹلی اس سال جو ہے ایک ایوارڈ جو لیٹن امریکہ سے بھی مجھے ملا ہے. بہت زبردست فادر, یہ بہت ہی طویل سوری, بڑا ایموشنل سا ایک سوال ہے میرا یہاں پر ہاں جی بالکل کہ بالکل جب آپ گاؤں سے تھے, کیا کبھی آپ نے سوچا تھا کہ آپ دنیا میں اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں جائیں گے اور وہاں پر دنیا کو, پاکستان کو ریپرزینٹ کریں گے اور اپنے ملک کا نام روشن کریں گے؟ یہ کبھی ذہن میں آتا تھا, یا کبھی جب آپ جاتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کتنا فخر محسوس ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں جی مورد صاحب, میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا, کیونکہ میں ہمیشہ میرا ٹریئر ہے. آئی نو کہ جس گھرانے سے میں پیدا ہوا, ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا, ایک گراس روٹ لیول پہ پیدا ہوا. ایک میرے والد جو ہیں وہ ڈیری فارم میں ملازم تھے, لیکن میں کہتا ہوں کہ ان میں میرے باپ کی دعاؤں کا بہت حصہ ہے, میری ماں کی دعاؤں کا بہت حصہ ہے, اور پھر یہ کہ اس میں خدا جس کو عزت دے, خدا اس کے لیے خود جو ہے وہ راستے بناتا ہے. میرے تو کبھی ذہن میں بھی نہیں تھا, کبھی میں نے سوچا بھی نہ تھا, اور میں کہوں گا کہ خدا نے مجھے یہ بلاہٹ دی, اور اس بلاہٹ کی وجہ سے ہی میں آج پوری دنیا میں جاتا ہوں. اگر یہ میں اپنی بلاہٹ کو نہ پہچانتا, یا میری دوسری بلاہٹ ہوتی, وہ بھی دوسری بھی بلاہٹیں ہیں, شادی شدہ زندگی بھی بلاہٹیں ہیں, ٹیچر بننے کی یا واٹس ایور, تو شاید اگر میری وہ بلاہٹ ہوتی تو شاید مجھے اکاڑے میں بھی لوگ نہ جانتے, یا شاید ڈیری فارم کے دوسری ڈیری فارم کے لوگ بھی نہ جانتے. لیکن یہ سب خدا کا کرم ہے, خدا کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھ ناچیز کو اس کام کے لیے چنا, اور میں نے دل و جان سے, پورے دل سے, پوری لگن سے اور دعا کے ساتھ جو ہے اپنے اس فیلڈ کو چھوڑا نہیں ہے. کئی دفعہ بہت ساری چیلنجز بھی ہوتے ہیں, کئی دفعہ مایوسی بھی ہوتی ہے, کئی دفعہ انسان وہ بے دل ہوتا ہے, لیکن میں نے ایک بات یہ سیکھی ہے کہ ہمیں اچھے کام کے لیے بد دل نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ہمیشہ اپنی کوشش کو جاری رکھنا چاہیے, اندھیرا چاہے جتنا بھی ہو, ہمیں اس میں امید کی کرن جلانی چاہیے. تو یہی میرا فلسفہ ہے, یہی میری سوچ ہے, یہی میری اپروچ ہے کہ نو میٹر, ہمیں ہمیشہ اچھائی کی امید جو ہے وہ رکھنی چاہیے, اور خدا اس میں مدد کرتا ہے. تو اسی لیے جو ہے یہ میں نے بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ, بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ, بڑی لگن کے ساتھ, وہی ہے نا کہ جیسے یسوع مسیح نے کہا ہے کہ تم زمین کا نمک ہو, تم دنیا کا نور ہو, اور نمک جو ہے وہ ساری چیزوں کو نمکین کر دیتا ہے. بطور پاکستانی میں پاکستان میں زمین کا نمک ہوں, اور بطور مسیحی میں زمین کا نمک ہوں, اور یہ ہمیشہ میری سوچ رہی ہے کہ میرے نمکین ہونے کا مزہ دوسروں کو ملنا چاہیے, اور یہ سمجھ کر کہ تم دنیا کا نور ہو. اور کوئی چراغ دان کوئی یہ چراغ جلا کے چراغ دان کے نیچے نہیں رکھتا, اوپر رکھتا ہے تاکہ اس کی روشنی تک پہنچے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی خدا کا فضل ہے کہ میں نے ہمیشہ اندھیروں میں بھی امید کے اور چراغ جو ہیں وہ جلائے ہیں, اور حوصلہ دیا ہے. اور ایک تو میں نے اس پر بھی ہمیشہ یہ کہا کہ دیکھیں جی, ہم سب خدا کی مخلوق ہیں, سب کا خدا ایک ہی ہے, چاہے وہ مسلم ہے, چاہے وہ ہندو ہے, چاہے وہ سکھ ہے, چاہے وہ کسی مذہب کو نہیں مانتے, لیکن وہ بھی خدا ہی اس کو بنانے والا ہے. تو ہم کیوں تفریق کریں, ہم کیوں دوسروں سے نفرت کریں مذہب کے نام پر, یا نسل کے نام پر, یا فائنینشیل اسٹیٹس کے نام پر. نو, میرے لیے سب کے لیے پیار ہے, سب کے لیے قبولیت ہے, سب کے لیے محبت ہے. اور مجھے کئی دفعہ بڑا افسوس اور بڑا غصہ بھی ہوتا ہے, جیسے میں کہوں گا کہ ہمارے کچھ ایسے سو کال پادری صاحبان وہ بڑی نفرت انگیز تقریریں کرتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے, دوسری کو ان کے ساتھ آپ کیک نہیں کاٹنا, ان کے ساتھ اپنے میل جول نہیں رکھنا. کہ بھائی کیوں نہیں رکھنا بھائی, اگر ہمارا اس معاشرے میں رہتے ہوئے, اس معاشرے میں رہتے ہیں, اس معاشرے کا حصہ ہیں آپ, اور اگر کرسمس کا پروگرام ہے, اگر اسکول میں پروگرام ہے, تو اس میں کرسچن ٹیچر بھی ہیں, مسلم ٹیچر بھی ہیں, کرسچن اسٹوڈنٹس بھی ہیں, تو کیوں نہیں ہم ان کے ساتھ کیک کاٹ سکتے؟ ضرور ہمیں ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنا چاہیے. یا اب ہم کو کرسمس کا پروگرام کرتے ہیں تو یہ مجھے خوشی ہے کہ اب
یہ کافی کامن ہوتا جا رہا ہے کہ مسیحی اور مسلم اکٹھے وہ کرسمس مناتے ہیں. بالکل. تو اس میں کیا برائی ہے؟ مطلب افسوس ہوتا ہے کہ یہ اس قسم کی ہیٹ سپیچز نہیں ہونی چاہیے. ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ان کے ساتھ ہم نے بات نہیں کرنی، ان کے ساتھ ہم نے کیک نہیں کاٹنا. بھی وائی ناٹ؟ اگر تم اتنے ہی زیادہ مطلب ان کے خلاف ہو تو پھر ان کی کوئی چیز بھی استعمال نہ کرو، ان سے سبزی نہ خریدو، ان کے بنے بنائے کپڑے نہ لو، ان کی بڑی گاڑیاں نہ لیں، ان کا کیک نہ اس میں آپ بیکری پہ نہ جائیں، بریڈ نہ کچھ بھی نہ لیں. تو یہ اس وجہ سے بتانا. چلو بائی دا وے آگی بات. میں نے کہا کہ نہیں بھائی ایسی سوچ ہماری نہیں ہونی چاہیے. ہمارا پیار سب کے لیے ہونا چاہیے، ہماری قبولیت سب کے لیے ہونا چاہیے. اور بلکہ جو یہ اس قسم کی دیواریں ہم نے گرانی ہے، نفرت کی دیواریں گرانی ہیں، یہ ڈسکرمنیشن کی دیواریں گرانی ہیں، یہ جو دوسروں کے ساتھ امتیازی رویہ رکھنا اور اس قسم کی غیر ان کو قبول نہ کرنے دیواروں کو ہم نے گرانا ہے. وہ فرانسس نے یہی کہا ہے کہ ہم نفرت کی دیواروں کو گرائیں اور محبت اور پیار کے ہم پل باندھیں اور ہم پل کا کام دیں. تو یہی میری زندگی کا یہی مقصد ہے. بہت زبردست فادر جی. میرا تو دل نہیں کر رہا کہ میں اپنی گفتگو کو یہاں اختتام کروں، لیکن میں ایک سوال آپ سے پوچھوں گا اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. پاکستان میں انٹرفیتھ ڈائیلاگ کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں اور کتنی ضرورت ہے ہمارے معاشرے کو عالمی سطح پر بھی پاکستان کو اپنا امیج بہتر بنانے کے لیے اور اپنے معاشرے میں انتہا پسندی اور ایک معاشرے میں جو افراتفری ہے اور ایک جو مذہبی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نفرت ہے، اس کو کم کرنے کے لیے انٹرفیتھ ڈائیلاگ کا کتنا اہم کردار ہے؟ ایک تو بات یہ ہے کہ پاکستان کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے. بالکل. جیسے یہاں پر انتہا پسندی ہے، یہاں پر ٹیررزم ہے، یہاں پر وائلنس ہے، یہاں پر خواتین کو وہ حقوق نہیں ملتے جو کہ ان کو ملنے چاہیے، یہاں پر جو بچوں پر تشدد کا بھی مسئلہ ہے اور نابالغوں کی شادی کا بھی بہت بڑا ایشو ہے اور تبدیلی مذہب کا بھی ایشو ہے. یہاں پر غربت بھی ہے اور یہاں پر جو ہے مذہب کے نام پر تفریق جو کی جاتی ہے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ غیر مناسب رویہ اختیار کیا جاتا ہے. تو یہ پاکستان میں بھی مسائل ہیں اور یہ بہت ساری دنیا کے دیگر ممالک میں بھی مسائل ہیں. لیکن ان مسائل یہ سب کے لیے ہیں. مسائل جو ہیں وہ کرسچنز کے لیے بھی ہیں، غربت ہے تو کرسچن کے لیے بھی ہے، مسلمز کے لیے بھی ہیں، ہندوؤں کے لیے بھی ہے. سب یہ ان مسائل کا ہمیں سامنا ہے. ایڈیشنل مسئلہ یہ ہے کہ کئی دفعہ یہ جو مذہب کے نام پر جو ڈسکرمنیشن کی جاتی ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور ایسے حالات میں یہ جو انٹرفیتھ ڈائیلاگ ہے یہ ایک انٹرنیشنل فینامنا ہے. صحیح. اور یہ بات جو ہے گزشتہ کئی دہائیوں سے جو ہے وہ محسوس کی جا رہی ہے اور سامنے آئی ہے کہ انٹرفیتھ ڈائیلاگ میں ہی دنیا کی کہہ لیں کہ بقا ہے. اور اگر ہم ایک دوسرے کو قبول نہیں کریں گے تو دنیا میں نفرتیں بڑھیں گی، جنگیں بڑھیں گی اور مزید جدائیاں جو ہیں وہ ہوں گی اور نفرت کی دیواریں وہ بنائی جائیں گی. اس وجہ سے یہ محسوس کیا گیا کہ دنیا میں انٹرفیتھ ہارمنی کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. اس میں ہمارے چرچ کا بہت بڑا کردار ہے. جب ویٹیکن کونسل دوئم ہوئی 1962 سے 65 میں اور ایک اسپیشل چیپٹر جو ہے ایک ڈاکومنٹ جو ہے وہ ریلیشنز ود دا پیپل آف ادر ریلیجنز. اس کے بعد موٹی موٹی باتیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے UN نے بھی انٹرفیتھ ہارمنی کو ایک پرائرٹی کے طور پر رکھا ہے. میں ڈومینیکن ہوں اور ڈومینیکن جماعت میں 4 پرائرٹیز میں سے ایک پرائرٹی جو ہے وہ انٹرفیتھ ہارمنی اور ڈائیلاگ ہے. اور اس میں یہ اپنی اور پھر پوپ صاحب نے پونٹیفیکل کونسل فار انٹرلیجس ڈائیلاگ جو بنائی ہے اسی لیے بنائی ہے کہ کرسچنز کا دنیا کے تمام مذاہب کے ساتھ وہ ڈائیلاگ ہو اور وہ جو ہے اس دنیا کو ہم بہتر دنیا بنائیں. تو اس لحاظ سے پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ ڈائیلاگ کافی فروغ پا چکا ہے.
جگہ جگہ پہ 2.5 लाख کے پروگرام ہوتے ہیں، مسلم اور مسیحی اکٹھے پروگرام کرتے ہیں، اور یہ آپ نے سوشل میڈیا آپ کو اس سے بھرا پڑا نظر آتا ہے۔ اور اس میں یہ ضرور اپنی اس گورنمنٹ کو بھی اور پہلی گورنمنٹس کو بھی کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ انہوں نے انٹرفیتھ ہارمنی کو بڑا سیریسلی لیا ہے۔ جیسے ہماری موجودہ حکومت میں انٹرفیتھ ہارمنی کا کمیشن ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے وہ فیڈرل لیول پر بھی ہے اور پروونشل لیول پر بھی انٹرفیتھ ہارمنی کے کمیشنز بنائے گئے ہیں، اور جو ہیں یہ جو امن کمیٹیاں جو بنائی گئی ہیں، امن کمیٹیاں، اس میں مسلمز بھی شامل ہیں، اس میں کرسچن بھی شامل ہیں، اس میں مسلم ہندو سکھ سارے شامل ہیں انٹرفیتھ ہارمنی کے۔ اور پھر یہ کہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ انٹرفیتھ ہارمنی میں بہت دلچسپی لیتے ہیں، بلکہ عملی طور پر بھی انہوں نے اس کا مظاہرہ کیا ہے۔ جیسے کرتار جو ہے وہ انہوں نے بنوایا سکھوں کے لیے، پھر ہمارے چرچز کے لیے وہ بہت ہی احساس رکھتے ہیں اور وہ اس بات کے حامی ہیں کہ انٹرفیتھ ہارمنی کو پروموٹ کیا جائے، اور جو منسٹرز ہیں وہ بھی چرچز کی تقریبات میں آتے ہیں، وہ اسکولوں کی تقریبات میں آتے ہیں اور کانفرنسز میں شامل ہوتے ہیں۔ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ ساتھ ہمارے جو صدر پاکستان ہیں عارف علوی صاحب، وہ بھی دل سے اس بات کے حامی ہیں کہ انٹرفیتھ ہارمنی اور پیس کو فروغ دیا جو وہ خود بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ جیسے یہ 2 سال پہلے آپ ایک مقامی ہوٹل لاہور میں، اس میں مجھے بھی دعوت دی گئی اور اس میں صدر پاکستان وہ مہمان خصوصی تھے، اور اس فورم میں انہوں نے بتایا، کانفرنس میں بتایا کہ میں نے تمام مذاہب کا مطالعہ کیا ہے، میں نے تمام مذاہب کی مقدس کتابوں کو پڑھا ہے، اور صدر عارف علوی نے کہا کہ ایک چیز جو مجھے کامن نظر آئی جو میں نے پڑھی ہے کہ تمام مذاہب امن کا درس دیتے ہیں۔ اور پھر کہا کہ میں تو حیران ہو گیا جب میں نے انجیل مقدس کا مطالعہ کیا، وہ کہتے ایک چیز نے مجھے نا میسمرائز کر دیا، میں چونک گیا کہ جب یسوع مسیح کا میں نے وہ بیان پڑھا کہ کوئی تمہارے دائیں گال پہ تمانچہ مارے تو بایاں گال بھی اس کی طرف کر دو۔ تو صدر صاحب کہنے لگے کہ میں تو اتنے سختے میں آ گیا کہ یسوع مسیح کی تعلیمات ایسی ہیں، خدا کرے کہ میں بھی اس پر عمل کر سکوں۔ تو یہ بہت بڑی گواہی تھی ان کی طرف سے۔ اور یہ ابھی 16 نومبر کو بھی بہت بڑی کانفرنس تھی لاہور میں ایوان اقبال میں، اس میں کوئی 1000 کے قریب وہ گیسٹ آئے ہوئے تھے، نمائندے آئے ہوئے تھے، مسلمس تھے، آف کورس اکثریت مسلمانوں کی تھی، اس میں کرسچنز بھی تھے، اس میں ہندو بھی تھے، اس میں سکھ بھی تھے، اور صدر پاکستان وہ مہمان خصوصی تھے۔ مجھے بھی دعوت دی گئی لیکن میں لاہور سے باہر تھا، میں اس میں شامل نہ ہو سکا۔ تاہم ہمارے URI کے اور پیس سینٹر کے جو نمائندے ہیں ان کو میں نے کہا کہ آپ جائیں اور پیس سینٹر کی اور URI کی نمائندگی کریں۔ اس میں عاشر نذیر تھے جو ایگزیکٹو سیکرٹری ہیں URI کے، اور فیصل الیاس تھے جو کہ ایگزیکٹو سیکرٹری ہیں پیس سینٹر کے، اور سسٹر سبینہ تھیں جو کہ URI ویمن ونگ کی کوارڈینیٹر ہیں، اور میرے اسسٹنٹ فادر توفیق جو ہیں، توفیق یونس وہ بھی اس میں شامل ہوئے تھے۔ تو اٹ واز اے گریٹ ایکسپیرینس۔ صحیح، تھینک یو سو مچ فادر جی، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اتنے خوبصورت اپنی زندگی کے واقعات تجربات ہمارے ناظرین کے ساتھ ہاں، اور ایک میں بتانا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ 2 دفعہ مجھے پریزیڈنٹ اوباما نے وائٹ ہاؤس کی دعوت دی۔ بہت زبردست، بہت زبردست۔ تو اس سے بڑھ کے اور کیا بالکل، اور دنیا میں رہتے اور کیا چاہیے کہ پوپ صاحب، میں 3 پوپ صاحبان سے مل چکا ہوں، پوپ جان پال دوئم سے ملا، پوپ بینڈکٹ 16 سے ملا، پوپ فرانسس سے بھی میں مل چکا ہوں، اور یہ روحانی تو ہمارے وہ پوری دنیا میں ہمارے روحانی سربراہ ہیں، اور ان سے ملنا، ان کے ساتھ بات چیت کرنا بہت اعزاز کی بات۔ میں بہت شکر گزار ہوں خدا کا، اور دنیاوی طور پر سپر پاور امریکہ ہی ہے، اور امریکہ کے پریزیڈنٹ کی طرف سے 2 دفعہ دعوت ملنا، میرا جانا، یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے میرے لیے۔ ونس اگین تھینک یو سو مچ فادر جی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی زندگی کے اتنے قیمتی واقعات اور خیالات ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کیے،
اور آپ کی زندگی سے ہم یہ سیکھتے ہیں، اور یقینی طور پر ہمارے ویورز کے بھی یہ سبق ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں اپنی بلاہٹ کو پہچانتے ہیں، آپ اپنی جو کور ویلیو ہے جن سے آپ دوسروں کی زندگی کو، معاشرے کی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور آپ کمٹمنٹ کے ساتھ اپنی کاز پہ، اپنی اس ووکیشن پہ کام کرتے ہیں، تو خدا آپ کو اس دنیا میں سرفرازی دیتا ہے۔ آج کے پروگرام میں آپ سے اجازت چاہیں گے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری اور مچ۔ آپ کے بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور یہ انٹرویو لیا، مجھے دلی طور پر خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ خدا آپ کو بہت برکت دے، آپ کا جو مشن ہے اور آپ کا یہ جو چینل ہے یہ دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرے، اور خدا کا فضل ہمیشہ آپ پر ہو، اور خدا ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو۔